बटग्राम चेयर लिफ्ट में फंसे तमाम अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। 16 घंटों बाद ऑपरेशन मुकम्मल। पाक फौज ने दिन भर की काबिशों के बाद 2 बच्चों को रेस्क्यू किया। रात को ग्राउंड ऑपरेशन किया। तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। नई हिकमत अमली के तहत इसी तार पर एक और छोटी डोली को मुतासरा डोली के करीब लाया गया। एक एक करके सबको रेस्क्यू किया गया। इससे कबल इब्तिदाई हेली ऑपरेशन इंधरे के बाइस रोक दिया गया। वाक़या सुबह 7:15 बजे पेश आया। इंतजामिया की दरख्वास्त पर स्पेशल सर्विसेज ग्रुप SSG की स्लिंग ऑपरेशन में माहिर टीम भी बटग्राम पहुंची। 2 बजे हेलीकॉप्टर करीब आने से हवा के दबाव के बाइस चेयर लिफ्ट उलट गई। खतरात के बावजूद SSG कमांडोज चेयर लिफ्ट के अंदर पहुंचा। मुतासरा बीमार बच्चे के लिए अद्वियात पहुंचाई। पाक फौज का बटग्राम में इंतहाई पेचीदा और मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब। ISPR के मुताबिक GOCST ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन की क़यादत की। पाक फौज की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की स्लिंग टीम ने 600 फीट बुलंदी पर चेयर लिफ्ट में फंसे अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू किया। चेयर लिफ्ट में फंसे तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर आर्मी एविएशन और SSG की बासलाहियत टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन का तेजी से आगाज किया। पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की स्लिंग टीम को आर्मी एविएशन ने मुकम्मल तकनीकी मदद फराहम की। पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की स्लिंग टीम पाक फिजाइया, लोकल इंतजामिया और केबल एक्सपर्ट्स की मदद से पाकिस्तानी तारीख के इस मुनफरिद ऑपरेशन को सर अंजाम देकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। अफवाज पाकिस्तान हमेशा हर मुश्किल वक्त में आवाम के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की आलाई के कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद। कहा बच्चों समेत तमाम अफराद को रेस्क्यू किए जाने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद की बहादुर मुसल्लह अफवाज के जवानों के अज़्म की तारीफ। अलाई में लिफ्ट फंसे 7 बच्चे और एक उस्ताद जिंदगी और मौत की कशमकश में रहे। सुबह 7:15 बजे बदकिस्मत डोली में सवार हुए। 11 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए पहले बच्चों को सैकड़ों फीट बुलंदी से बजरिया हेलीकॉप्टर निकाला गया। दिल का मरीज बच्चा कई घंटे बेहोश रहा। बच्चों के लिए खुराक और अद्वियात भी हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाई गई। सैकड़ों फीट नीचे जमीन पर वालिदैन और लवाहिकीन तड़पते रहे। माएँ आंचल उठाकर सलामती की दुआएं मांगती रहीं। दोस्त अहबाब रिश्तेदार सभी प्यारों के बचने की उम्मीद लिए आसमान की जानिब देखते रहे। चेयर लिफ्ट में फंसे अताउल्लाह, नियाज मोहम्मद और उसामा ने 9वीं जमात का इम्तिहान अभी पास किया। हवा में मुअल्लिक बच्चों के लिए उस्ताद साहिबान बन गया। लिफ्ट में बच्चों के साथ मौजूद उस्ताद का पहाड़ जैसा हौसला सारा दिन बच्चों का मोराल गिरने न दिया। मुश्किलात बयान की लेकिन बच्चों को परेशान न होने दिया। टीचर गुलफराज की ABN न्यूज़ के साथ गुफ्तगू। कहा बच्चों की हालत गैर हो चुकी। एक बच्चे घबराहट की वजह से बेहोश हो गए। हम हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन के इजलास में रिजल्ट मुरतब करने के सिस्टम पर ब्रीफिंग। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से रिटर्निंग ऑफिसर के पास मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए फौरी रिजल्ट की तरसील मुमकिन होगी। ब्रीफिंग के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर भी इस सिस्टम के तहत फौरी और वोटों के दुरुस्त आदाद-ओ-शुमार के साथ गैर हतमी रिजल्ट मुरतब कर सकेगा। इलेक्शन कमीशन का सिस्टम पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। दौरान इजलास हल्का बंदी के काम का भी जायजा लिया। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमतों और महकमा शुमारियात को ज़रूरी मुरास्ता जारी किया। हल्का बंदियाँ शुरू करने के लिए इलेक्शन कमीशन की मुतल्लिका इदारों को फौरी तौर पर ज़रूरी नक्शाजात और दीगर डेटा मुहैया करने की हिदायत। निगरान हुकूमत महदूद वक्त के लिए आई है। हमारा मकसद मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात कराना है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू। कहा निगरान हुकूमत अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए पुरअज़्म है। कोशिश होगी शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन हो सके। इलेक्शन का इनेकाद फरवरी में भी मुमकिन नहीं। साबिक सेक्रेटरी कमर दिलशाद ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। ABN न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में मेज़बान ईसा नकवी के साथ गुफ्तगू में कमर दिलशाद ने कहा इलेक्शन कमीशन ने 14 दिसंबर को नई हल्का बंदियों का ऐलान करना है। नई हल्का बंदियों के ऐलान के बाद इलेक्शन कमीशन को हतमी वोटर लिस्टें तैयार करने के लिए 3 माह दरकार होंगे।
نئی حلقہ بندیاں کرانا آئینی تقاضا، الیکشن کمیشن کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ انتخابات کی تاریخ تو صدر نے دینی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے 90 روز میں الیکشن نہ کرانے کے خلاف درخواست پر ریمارکس۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا، صدر پاکستان نے وزیر اعظم کے ایڈوائس پر اسمبلی توڑی، مردم شماری شائع ہونے کے بعد اسی کی بنیاد پر انتخابات کرانا آئینی تقاضا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے، وادی النظر میں نئی حلقہ بندیوں سے پہلے صدر کو انتخابات کی تاریخ دینی چاہیے۔ عدالت نے درخواست گزار کو پیٹیشن میں ترمیم کرنے کی اجازت دیتے ہوئے درخواست واپس کر دی۔ مریم نواز کو شوگر ملز کیس میں سپریم کورٹ سے ریلیف حاصل ہو گیا، کیس ختم، آپ کو آرڈر پسند آئے گا، چیف جسٹس کا نیب پروسیکیوٹر کو جواب۔ مریم نواز کی ضمانت منسوخی کی درخواست خارج کر دی گئی، نیب کی جانب سے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کی گئی۔ پروسیکیوٹر نیب نے کہا، نیب ترامیم کی وجہ سے موجودہ کیس واپس لے رہے، نیب ترامیم کے بعد مریم نواز کے خلاف کیس ختم ہو چکا، آرڈر میں خارج کرنے کے بجائے اپیل نپٹا دی گئی، لکھ دیا جائے۔ توشہ خانہ کیس، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی سزا معطل نہ ہو سکی، سماعت 24 اگست تک ملتوی، الیکشن کمیشن کے وکیل کی سزا معطل کرنے کی مخالفت، کہا ہمیں ابھی ٹرائل کورٹ کا تصدیق شدہ ریکارڈ نہیں حاصل ہوا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے، آپ کے پاس 2 ہفتے تھے، تیاری کر کے آتے۔ لطیف کھوسہ نے کہا، سیشن عدالت کے پاس یہ کیس سننے کا اختیار ہی نہیں تھا۔ طائفر کیس میں گرفتاری کی خبروں کی تردید، اسد عمر منظر عام پر آ گئے، کہا میری گرفتاری کی خبر غلط تھی، مجھے ایف آئی اے نے گرفتار نہیں کیا، طائفر کے معاملے میں عدالت آیا ہوں، اس کیس میں ضمانت قبل اس گرفتاری دائر کی ہے، 2 بار سائفر معاملے پر شامل تفتیش ہو چکا۔ سائفر کیس اسد عمر نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ عدالت سے رجوع کر لیا، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے اسد عمر کی 29 اگست تک ضمانت منظور کر لی۔ تھانہ سنجانی مقدمے میں اسد عمر کی ضمانت میں 12 اکتوبر تک توسیع۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ترمیمی بل سے متعلق قانوندانوں سے مشاورت کی، ایوان صدر کے سابق ایڈوائزر ڈاکٹر فاروق عادل کا انکشاف، کہا جس کے بعد صدر نے ٹویٹ کی اور تنازع کھڑا ہوا۔ اے بی این نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر فاروق عادل کا مزید کہنا تھا کہ ٹویٹ کا مقصد آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت فائدہ اٹھانا ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر فاروق عادل نے پرسنل سیکرٹری وقار احمد کی جانب سے بلز تاحال ایوان صدر میں موجود ہونے کو معنی خیز قرار دیا۔ بلز منظوری تنازع، صدر کے ٹویٹ پر سپریم کورٹ از خود نوٹس لے، کور کمیٹی تحریک انصاف، کہا صدر مملکت کے غیر معمولی ٹویٹ کے بعد قوم شدید اضطراب میں مبتلا ہے، معاملے کی بھرپور پڑتال، حقائق کے تعین اور سربراہ ریاست کے منصب کو نیچا دکھانے والوں کا کڑا محاسبہ نہایت اہم ہے۔ دھونس اور جبر کی بنیاد پر کسی کو معاملہ الجھانے یا ذمہ داران کو بچانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ نگراں وفاقی کابینہ کا دوسرا اجلاس، صدر کے ٹویٹ کے معاملے پر غور، وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کے زیر صدارت اجلاس میں ملکی معاشی اور امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کو اپنے جڑاں والا دورے سے آگاہ کیا، کابینہ کی آئندہ ہفتے قومی سطح پر بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنس منعقد کرنے کی ہدایات۔ اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے انوار اللہ کاکڑ نے کہا، گزشتہ حکومت کی پالیسیوں کا تسلسل جاری رکھیں گے، ملک میں انتہا پسندی اور مذہبی کشیدگی کی ہرگز بھی اجازت نہیں دی جائے گی، نہیں چاہتا کہ گزشتہ حکومت کے ترقیاتی منصوبوں پر کام روکا جائے، ہماری بنیادی ذمہ داری عام انتخابات پر بھرپور معاونت فراہم کرنا ہے۔ سپریم کورٹ نے پاناما جے آئی ٹی والیوم 10 کھولنے کی درخواست نپٹا دی، براڈ شیٹ کمپنی کے وکیل کی جانب سے درخواست واپس لینے پر نپٹائی گئی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا، پاناما کے 5 رکنی بینچ نے والیوم 10 پر کچھ نہیں لکھا، آپ نے کوئی الگ درخواست دائر کرنی ہے تو کر دیں، براڈ شیٹ کی درخواست پر ہم اس معاملے میں نہیں جا رہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، براڈ شیٹ پاکستانی عوام کی نمائندہ نہیں۔ عام انتخابات میں ممکنہ تاخیر، پیپلز پارٹی کے مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو سی ای سی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ سی ای سی الیکشن مقررہ وقت میں تاخیر کے خلاف ممکنہ آپشنز پر غور کرے گی۔
لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توہین کیس کا حتمی فیصلہ کرنے سے روک دیا۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن کمیشن کے خلاف درخواست پر جسٹس وحید خان نے سماعت کی۔ توہین عدالت کی کارروائی کا اختیار سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے پاس ہے۔ توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے درخواست میں موقف۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا الیکشن کمیشن نے اپنی کارروائی جاری رکھے لیکن کوئی حتمی فیصلہ نہ کرے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت 5 ستمبر تک ملتوی۔ چیئرمین سے ملنے نہیں دیا گیا۔ ملاقات ہوگی تو بتا سکوں گا جواب جمع کرانا ہے یا کچھ اور۔ وکیل کا موقف۔ ڈی جی لاء نے کہا فرد جرم لگانی ہو تو روکار کے ذریعے بھی یہاں بلایا جا سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے فواد چودھری کے خلاف بھی کیس کی سماعت 5 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ اسلام آباد کی عدالت نے کار سرکار اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے کیس میں ایمان مزاری کی ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے ان کی 30,000 روپے کے ضمانتی مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کی۔ علی وزیر 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیے گئے۔ بانی ایم کیو ایم کی تقریر سننے کے مقدمے سے متحدہ رہنما فاروق ستار سمیت 6 ملزمان بری۔ انسداد دہشت گردی۔ عدالت نے فاروق ستار، شاہد پاشا، قمر منصور، محفوظ یار خان اور دیگر کی بریت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ بری ہونے والے ملزمان میں امجد اللہ اور اسد اللہ بھی شامل۔ 2016 کی تقریر کے بعد مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ سے متحدہ قومی موومنٹ کے وفد کی ملاقات۔ وزیراعظم کی توجہ کراچی میں حد بندی کے مسئلے اور پانی کی قلت کے دیرینہ مسئلے کی جانب مبذول کرائی گئی۔ وزیراعظم نے وفد کو یقین دلایا کراچی کے مسائل کے حل کے لیے تمام وسائل کو ہر ممکنہ طور پر بروئے کار لایا جائے گا۔ ملاقات میں گورنر سندھ کامران خان قصوری بھی موجود تھے۔ ڈالر انٹر بینک میں ٹرپل سنچری کے قریب، مزید 1 روپے 88 پیسے مہنگا، 299 روپے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کے قدر میں 2 روپے تک کا اضافہ، 304 روپے سے بڑھ کر 306 تک پہنچ چکا۔ رواں مالی سال کے پہلے ماہ میں پاکستان کو کل 2 ارب 79 کروڑ ڈالر سے زائد کا قرض حاصل ہوا۔ اقتصادی امور ڈویژن نے بیرونی قرضوں کی تفصیلات جاری کر دیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کو جولائی 2023 میں 19 کروڑ 36 لاکھ ڈالر سے زائد کثیر الجہتی قرض حاصل ہوا۔ سعودی عرب کی جانب سے 2 ارب ڈالر کا ٹائم ڈپازٹ بھی شامل ہے۔ سعودی عرب سے تیل کی سہولت کی مد میں 10 کروڑ ڈالر ملے۔ رواں مالی سال پاکستان نے بیرونی قرضوں کا تخمینہ 17 ارب 61 کروڑ ڈالر سے زائد لگایا تھا۔ رانی پور میں معصوم کم سن بچی فاطمہ کے قتل کا معاملہ، ڈی این اے ٹیسٹ کرانے کا اعلان پر ملزمہ حنا شاہ کا والد فیاض شاہ فرار۔ پولیس ذرائع کے مطابق فیاض شاہ کی لوکیشن بلوچستان میں پائی گئی۔ فیاض شاہ کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ 24 گھنٹے کے اندر ملزم فیاض شاہ کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ رضوانہ تشدد کیس میں ملزمہ سومیہ عاصم کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 دن کی توسیع۔ ملزمہ کو عدالت پیش نہیں کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ جج اسلام آباد نے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کر دی۔ ملٹی گارڈن اور فیصل ہلز کو آپس میں ملانے کے لیے مارگلا کی پہاڑیوں میں غیر قانونی بارودی بلاسٹنگ کا انکشاف۔ راستہ نکالنے اور معدنیات چوری کرنے کے الزام میں فیصل ٹاؤن کے مالک چودھری عبدالمجید کے خلاف مقدمہ درج۔ جنرل سیکریٹری چودھری ندیم سرور، صدر اسلم راؤ بھی ایف آئی آر میں نامزد۔ دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب، وہاڑی میں بند ٹوٹ گیا، انسان اور جانور سیلاب میں پھنس گئے، زمینی رابطہ منقطع، متاثرین سیلاب کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار رہنے پر مجبور، پاک پتن کے مقام پر پانی اوور فلو کر گیا، کسانوں کی کروڑوں روپے کی فصلیں تباہ، ہیڈ سلیمان کی پر پانی کا بہاؤ 2 لاکھ کیوسک سے زائد ریکارڈ کیا گیا، ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کی سطح 22 فٹ پر برقرار، سینکڑوں دیہات اور بستیاں سیلاب کی لپیٹ میں آ گئیں، لوگوں کی مال و مویشی کے ساتھ نقل و مکانی جاری، ریسکیو ٹیمیں لوگوں اور مویشیوں کے محفوظ مقامات پر منتقلی میں مصروف، انتظامیہ کی جانب سے سیلابی صورتحال کے پیش نظر ہائی الرٹ جاری،
دریائے ستلج میں سیلاب کے پیش نظر 74 اسکول غیر معینہ مدت تک کے لیے بند کر دیے گئے۔ قصور میں پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری، سیلاب زدگان میں راشن کی تقسیم بھی کی گئی۔ سیلاب میں پھنسے ہزاروں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کا دریائے ستلج کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا فضائی دورہ، قصور، اکاڑا، پاک پتن، عارف والا اور دیگر علاقوں میں متاثرہ دیہات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ کی متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن تیز کرنے کی ہدایات، کہا لوگوں کی زندگیوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھایا جائے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سفارتکاروں کے ویزوں کا تبادلہ، دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے سفارتکاروں کو 2 طرفہ سفارتی ویزے جاری کر دیے۔ پاکستان کی ایک آفیسر کو بھارت کا سفارتی ویزا جاری کیا گیا، جبکہ بھارت کے 5 افسران کو پاکستان کے سفارتی ویزے جاری کیے گئے۔ گیتیکا سری وستاوا اور بھارت کی پاکستان میں نئی ناظم الامور ہوں گی، سعد احمد وڑائچ پاکستان کے بھارت میں نئے ناظم الامور ہوں گے۔ پاکستانی حدود سے 6 بھارتی اسمگلرز گرفتار، اسمگلنگ کی بڑی کارروائی ناکام۔ ISPR کے مطابق 29 جولائی سے 3 اگست تک دراندازی کی کوشش کی گئی۔ گرفتار بھارتی شہری منشیات اور ہتھیاروں کی اسمگلنگ میں ملوث ہے۔ گرفتار اسمگلر کے خلاف پاکستان میں غیر قانونی داخلے اور ریاست مخالف سرگرمیوں پر پاکستانی قوانین کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ بھارتی اسمگلروں کی BSF کے زیر نگرانی بارڈر سے بلا روک ٹوک نقل و حرکت حیران کن۔ BSF کا اسمگلروں کے ساتھ ممکنہ گٹھ جوڑ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی گولہ باری، شہری کی ہلاکت پر پاکستان کا شدید رد عمل۔ بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی، کوٹلی کی رہائشی 60 سالہ غیاث نامی شہری بھارتی فائرنگ سے جاں بحق ہوا۔ دفتر خارجہ کے مطابق LOC پر امن اور آشتی کو برقرار رکھنے کے لیے ضرورت ہے۔ ایسی کارروائیاں 2003 کے سیز فائر مفاہمت کی صریحاً خلاف ورزی ہے، جس کی فروری 2021 میں تصدیق ہوئی تھی۔ بھارتی افواج کو انتہائی احتیاط برتنا ہوگی۔ معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا انسانی وقار اور بین الاقوامی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ یونان کشتی حادثے کی حتمی رپورٹ وزارت داخلہ کو بھجوا دی گئی۔ خاندانوں اور رشتہ داروں کی معلومات پر 147 انسانی اسمگلرز کی نشاندہی۔ واقعے کے بعد 163 مقدمات درج ہوئے، 3 انکوائریاں مکمل کی گئیں۔ کریک ڈاؤن کے دوران 36 انسانی اسمگلرز کو گرفتار کیا گیا، جبکہ 32 بیرون ملک فرار۔ فنڈز کی کمی، پشاور میں صحت کارڈ پر نیا داخلہ بند کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری، نجی کمپنی نے صحت کارڈ پر علاج کرنے والے تمام اسپتالوں کو آگاہ کر دیا۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ پینل میں مزید نئے مریضوں کو شامل نہ کیا جائے۔ نجی کمپنیز کو 1 سال کے لیے 24 ارب درکار ہیں، جو ابھی نہیں دیے گئے۔ محکمہ صحت نے معاملے کے حل کے لیے سر جوڑ لیے۔ نگراں وزیر صحت کی ملک بھر میں جان بچانے والی ادویات کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کی ہدایات۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے اجلاس سے خطاب میں ڈاکٹر ندیم جان نے کہا، عوام کی فلاح و بہبود میرا ایجنڈا اور مشن ہے۔ ادویات کی کوالٹی اور معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ نگراں وزیر صحت کی ڈریپ کو ادویات کی قلت ختم کرنے کے لیے شکایاتی موبائل اپلیکیشن 72 گھنٹے میں لانچ کرنے کی ہدایات۔ آزاد کشمیر میں لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی پر عوام کا پارہ ہائی، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف بیلا نور شاہ میں احتجاج کیا گیا۔ محکمہ برقیات کے خلاف نعرے بازی، گڑی دوپٹہ میں مہنگائی کے خلاف شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال۔ مظاہرین نے کالج چوک سے پل بازار تک ریلی نکالی۔ کوٹا اسپتال سے 200 بیڈ کی منتقلی اور بجلی کے بلوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ۔ خیبر پختونخوا تعلیمی بورڈز کے میٹرک نتائج 2023 کا اعلان کر دیا گیا۔ نتائج کی تقریب وزیر اعلیٰ ہاؤس میں منعقد ہوئی۔ وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان نے نتائج کا باقاعدہ اعلان کیا۔ پشاور بورڈ میں عدن شاہد نے 1086 نمبر حاصل کیے اور پہلی پوزیشن لی۔ ایبٹ آباد میں بورڈ میں امامہ نور نے 1064 نمبر لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی۔ ذکا اشرف کو ہٹانے کی سمری وزیر اعظم آفس کو ارسال۔ وزارت بین الصوبائی رابطہ کی سمری میں کہا گیا، ذکا اشرف کی تعیناتی سیاسی بنیادوں پر کی گئی، فوری عہدے سے ہٹایا جائے۔ سابق وفاقی حکومت نے 5 جولائی کو پاکستان کرکٹ بورڈ کی نئی مینجمنٹ کمیٹی بنانے کی منظوری دی تھی اور ذکا اشرف کو کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا تھا۔